अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आपका सेंचुरी का मार्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में क्रॉस किया है, ये ज़रूर एक तारीख़ी कामयाबी है और इसमें आप सबका अपना अपना मेहनत है। बाकी मीडिया और दूसरे जमातें सोचते होंगे कि इलेक्शंस आसान है, लेकिन आपको मालूम है कि कितने मुश्किल होता है और हर बार आप इलेक्शन के मैदान में ही हम सिर्फ अवाम की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रे होते हैं और हम अवाम का ही साथ मांगते हैं और उनका हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार बार हमें कामयाब करवाया। इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से अगर आपको ज़्यादा सीटें दिलवाई गई हैं तो इसका मतलब ये है कि सिंध के अवाम का जो तवक्को आपसे है, जो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, वो भी भर गए हैं। हमने माजी से बेहतर परफॉर्म करना है, हमने अवाम को जो उनके उम्मीदों के मुताबिक डिलीवर करना है। और मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये चैलेंज है कि हमें ना सिर्फ रवायती सियासत छोड़ना है, मगर जो रवायती तरीक़ा है हुकूमत करने का, उसको भी छोड़ के पाकिस्तान को एक नया सियासत और एक नई खिदमत की ये आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, हमारा बाकी सूबों के मुकाबले में माजी में भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और इस बार भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आपका परफॉर्मेंस ना सिर्फ अपना कारकर्दगी से, आपका अपना माजी का कारकर्दगी से, मगर आपका मुकाबला होगा, अपना मुकाबला होगा सूबा बलूचिस्तान से, आपका मुकाबला होगा सूबा पंजाब से, आपका मुकाबला होगा सूबा पख्तूनख्वा से, आपका मुकाबला वफाकी हुकूमत से भी होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुकाबले में आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, आपका कारकर्दगी बेहतर रहेगा और हर लिहाज से मेरे आपसे ये उम्मीद है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस मुल्क, इस धरती, इनके अवाम के काफ़ी उम्मीदें हैं, तो हमने उनके उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करना है। इंशाअल्लाह ताला कल आपका ओथ हो जाएगा, फिर आपका स्पीकर और नेशनल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली की इलेक्शन होगा। उसके बाद आपका वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपकी उम्मीदवार इन तमाम ओहदे के लिए कौन होंगे। मैं एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा, एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा और हम एक बार फिर तारीख़ रकम करने जा रहे हैं और आपका इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इस पूरा मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम देगा। तो आपको नवीद एंटनी साहब को हम डेप्यूटी स्पीकर के लिए, कहीं इधर छुपा हुआ होगा आपका अवैस शाह साहब, अवैस शाह साहब सखर से आपका MPA है, नौजवान है और आपको मालूम है कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए और स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा आगा सराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा और आगा सराज साहब आपको गाइड करेगा जैसे वो संभालता था। इंशाअल्लाह ताला आप भी इस सिंध असेंबली को, जो कि तारीख़ी सिंध असेंबली है जहाँ से पाकिस्तान का क़रारदाद पेश किया गया, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला ये ओहदा संभालेंगे। और बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें, मगर इस बार इंशाअल्लाह ताला हमें
اپنا ہی جو ریکارڈ ہے اور اپنا ہی پرفارمنس ہے اس کو بیٹ کرنا ہے. ہمارے صوبے میں جو سیلاب کے اثرات ہیں، جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، اس کا میرے خیال میں باقی پاکستان تو بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بھولے. اور ان کا میرا آپ سب کا جو نمبر 1 پرائیورٹی ہوگا وہ ہمارے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدے کیے وہ وعدے ہم نے پورے کرنا ہے. ہم نے شاہ صاحب آپ آئے ہمیں جوائن کرے ادھر پلیز. ان سے جو وعدے ہم نے کیے کہ ہم ان کے نہ صرف گھر بنائیں گے مگر ساتھ ساتھ ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے. یہ منصوبہ الیکشن سے پہلے شروع ہوا تھا، سست روی کا شکار ہوا انٹرم گورنمنٹ کے دوران. تو میں شاہ صاحب سے اور آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہم اپنا جو منصوبہ ہے اس سے تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے. آپ کے جو سندھ کے 50% تعلیمی ادارے ہیں ان کو نقصان ہوا پچھلے سیلاب میں. آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگا، اس لیے الیکشنز میں وہ پولنگ سٹیشنز بن گئے تھے، تو آپ سب کو موقع ملا کہ ان کا حالات دیکھنے کا، ان کا صورتحال دیکھنے کا، اور کافی نقصان ہوا. ہم نے پچھلی بار صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ان گھروں کا فنڈنگ بھی، باقی سیلاب متاثرین کے انفراسٹرکچر کا فنڈنگ بھی، اور ہمارا جو یہ 50% تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے ان کو ایک بار پھر بنانے کا ہم نے منصوبہ تو ڈال دیا تھا. اب ہمارا کوشش ہوگا کہ ان کو ہم ایسے ایک بار پھر تعمیر کریں کہ وہ ایسے ادارے ہو جو نہ صرف کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو اور سیلاب کا نقصان کو برداشت کر سکے اور ہمیں ہر بار یہ کام نہ کرنا پڑے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ تعلیم کا سہولت دے جو ان کا حق ہے. اسی طریقے سے ہمارے کافی منصوبے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اور یہی آپ کا پرائیورٹی ہوگا. میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں منصوبے کے علاوہ دوسرے منصوبے آپ کے اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو نقصان ہوا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس پہ بھی آپ ضرور کام کریں. ہم نے جہاں تک وفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو معلوم ہے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے، مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا سیلاب متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے، جو ہمیں اب آگے جا کے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہم نے ان سے مانگا ہے کہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہم نے ان کا حق دلوانا ہے. باقی صحت کے شعبے میں آپ نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہے، اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. تعلیم کا میں نے آدھا تو بتا دیا، باقی جو ہمارا کریکولم ہے اس کریکولم کو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ تعلیم دیا جائے جو کہ ان کو ماڈرن دنیا کے لیے تیار کر سکے. آپ کو انشور کرنا پڑے گا، میرے لیے آپ کو اونرشپ لینا چاہیے. ہم صوبہ میں بیٹھ کے یا وفاق میں بیٹھ کے فنڈنگ کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، اسکیم کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، ٹیچرز کا ٹریننگ کے پروگرامز جو ہم نے اب شروع کیے ہیں، تو اس سے جو ٹیچر کا کوالٹی ہے اور مسلسل اس کوالٹی کو چیک کرنا، اس میں بہتری لے کر آنا، وہ سارے منصوبے ہم نے دیے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کا کریکولم بھی جو ہے اس کو ریفارم کریں گے. مگر آپ میرے ان علاقے کے نمائندے ہیں جہاں یہ سکولز موجود ہیں، جہاں بچے جا رہے ہیں، جہاں ٹیچرز جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کا اب تھوڑا سا رسپانسبلٹی یہ رکھنا چاہیے کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ وہ سکولز کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ چیک کریں، انشور کریں کہ ہمارا ٹیچر اس اسٹینڈرڈ کا ہو، بچوں کو وہ سہولت دیے جا رہے ہیں تاکہ جو گیپس ہیں وہ گیپس ہم پورا کر سکیں. پاکستان کے عوام معاشی طور پہ اس وقت بہت مشکل میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جس طریقے
سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نیشنل اسمبلی کے تھرو ضرور یہ کوشش کریں گے کہ وفاقی حکومت کو مثبت ان پٹ دے کے اپنے عوام کے نمائندے بن کے ایک ایسا ان پٹ دیں گے جس سے ان کے پالیسیز سے، ان کے فیصلوں سے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو، معاشی طور پہ عام آدمی کو سپورٹ ملے، مگر ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کا حکومت اپنا بھی پورا کوشش کرے گا کہ جو آپ کا غربت کے مقابلے کرنے والے منصوبے ہیں جو کہ SRSO اور پیپلز پاورٹی الیویشن کے نام پہ چلتے آ رہے ہیں، میں چیف منسٹر سندھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار ہمیں اس منصوبے میں مزید سپورٹ کرنا پڑے گا اور مزید اس کو فعال بنانا پڑے گا۔ میں نے ساتھ ساتھ جو فوکس چاہیے چیف منسٹر سندھ صاحب سے، وہ جو پانی کا مسئلہ ہے کراچی سے لے کے کشمور تک، آپ کا جو نمبر 1 پرائیورٹی آپ کو بھی جب ڈیولپمنٹ کے لیے، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ MPAs اور MNAs کا کام لیجسلیشن کرنا ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے میں خود دیکھ لوں، مگر میں اتنا ایکسٹریم پوزیشن شاید نہ لوں۔ میں آپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے یہ چاہوں گا کہ ہم جو پانی کے منصوبے ہیں، جو پینے کے پانی کے منصوبے ہیں، جو آپ کا زراعت کا پانی کا منصوبہ ہو یا پانی کو لائننگ کے تھرو یا دوسرے طریقے سے کے تھرو پریزرو کرنے کے طریقہ کار، کہ یہ آپ کا ڈیولپمنٹ میں آپ کا نمبر 1 پرائیورٹی۔ میں ویسے ہر سال CM صاحب کو کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پانی کا پرائیورٹی ہو، مگر آخر آپ کا بجٹ میں یہ سڑکوں کا اور انفراسٹرکچر کا پرائیورٹی نکل جاتا تھا۔ تو اس دفعہ بھی میں CM صاحب کو بھی اور آپ سب سے جب آپ اپنا انپٹ دے رہے ہیں کہ آپ پانی پہ فوکس کریں۔ اب جس طریقے سے وفاقی حکومت بنا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ہم ان سے بات کر کے اگر ارسا پہ عمل درآمد ہو اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دیا جائے، جو کراچی کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹرا کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا میگا سٹی کو ان کا اپنا وہ شہر دلوا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر K4 کا منصوبہ بندی آخر کار مکمل ہو جائے اور ساتھ میں ہم وفاقی حکومت سے بھی مدد مانگیں گے، خود اپنے طور پہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پھر باقی ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ 3 انیشیٹوز لیتے ہیں تو میں کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلہ کا بھی حل نکال سکیں گے۔ آخر میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے، آپ دن رات محنت کریں گے اور آپ اپنے آپ کو میرا سفیر سمجھ کے، میرے نمائندے سمجھ کے، آپ کا کردار ایسا ہوگا، آپ کا کردار ایسا ہوگا کہ میں فخر کر سکوں کہ یہ میرے نمائندے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا کام نہ ہو، آپ سے ایسا کوئی غلطی نہ ہو جس سے پارٹی کا نقصان ہو یا میرا نقصان ہو۔ خاص طور پہ جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے، آپ نے بہت سختی کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وسائل کم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ امید ہے اس دفعہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں گے، مگر تاریخی طور پہ جو ہے آپ کو اپنا پورا جو وسائل کا اور ریسورسز کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں انشور کرنا ہے کہ جتنا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور آپ میرے آنکھیں بنیں، آپ میرے کان بنیں اور آپ انشور کریں کہ اس قسم کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ آپ کے ووٹر جو آپ کو اب اتنے دفعہ آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے ہیں، آپ کو جتوائے ہیں، کہ ہم ان کا کام آ سکے، ہم زیادہ کام کر سکے۔ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، اگر ہم مل کے کوشش کرتے ہیں، تو مجھے I have no doubt کہ انشاءاللہ تعالی
آپ کا پرفارمنس ماضی سے بھی بہتر ہوگا اور باقیوں کے مقابلے میں بھی سے بھی بہتر ہوگا۔ ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم باقی سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور جیسے ہم اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں تو امید ہے کہ ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور آپس کے ٹانگ جو ہم کھینچتے ہیں وہ آپ مجھے 6 مہینے دے دے کہ وہ کام نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ رہی بات ایک میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تو بروٹ میجورٹی ہے، آپ کا تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے، چاہتے تو آپ اپنے طور پہ سارے کام کرتے اور اپوزیشن سے پوچھتے بھی نہیں، مگر آپ نے نہ صرف آپ پورے سندھ کے نمائندے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے علاقے کے نمائندے، تو جو ہمارے اپوزیشن کے دوست سندھ اسمبلی میں موجود ہیں یا سندھ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے جو جائز مسئلے ہیں، جائز ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس عروج پر پہنچ چکی ہے، جہاں ایک دوسرے سے سلام کرنے کو تیار نہیں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمارا وفاق کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہم آگے آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمیں اگر اس کو درست کرنا ہے تو ہم اپنا کردار سے شروع کریں، ہم اپنا کوشش کریں کہ ہم اس تقسیم کو، اس بحران سے ملک کو، صوبہ کو نکالنے کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ وہ پارلیمان میں جو موجود ہے، جو پارلیمان کے باہر ہے، ان سے انگیج کیا جائے، جو ان کی جائز کام ہے وہ کام کیا جائے، کہ جائز شکایت ہے وہ شکایت کو ایڈریس کیا جائے۔ ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ صوبہ سنبھالیں، ہم یہ حکومت سنبھالیں، تو اس ذمہ داری کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے وہ MQM کے نمائندے ہو، چاہے وہ اتحاد کونسل کے نمائندے ہو، چاہے وہ یہ GDA، JUI، جو بھی قوم پرست جماعتیں، جو بھی اس صوبے کے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کا نہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، مگر جہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ باقی صوبوں سے ہے اور ہمارا مقابلہ وفاق سے بھی ہے، کام میں بھی مقابلہ ہوگا، وہ آپ کے پرفارمنس میں بھی مقابلہ ہوگا، وہ آپ کا گورننس میں بھی مقابلہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے اس صوبے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کرتے ہو، آپ کا اور اپنے آپریشن کے درمیان آپ کا جو رویہ ہے اس کا بھی مقابلہ ہو، اور وہاں بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تاریخ کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پہ، اور اسی تاریخ کو، اس لیگیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور I'm sure وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا اب ہر کسی کا حق ہے، جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے، جھوٹ کا جواب، غلط بیانی کا جواب ہم ضرور دیں گے، مگر آپ ان سے انگیج کریں، آپ انگیج کریں، اور آپ کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کا بھی ایک جمہوری نظام میں، ایک پارلیمانی نظام میں ایک کردار ہوتا ہے۔ اب پاکستان بھر میں اب یہ غلط فہمی ہوا ہے کہ اپوزیشن کا کردار صرف یہ ہے کہ آپ نے شور کرنا ہے، آپ نے گالی دینا ہے، آپ نے ہر طریقے سے حکومت کے ہر کام میں رکاوٹ بننا ہے۔ یہ اصل جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ یہ کہ جو مناسب کرٹیسزم ہے، جو جائز کرٹیسزم ہے، جو جائز تنقید ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ جو ہمارا پالیسیز ہے، ان پالیسیز میں ہمارا کمی کیا کرنے، ان کو اس کا نشاندہی کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پھر ان کا کرٹیسزم سے،
ان کا پارلیمانی پرامن اپوزیشن سے آپ کے پالیسیز میں بھی بہتری آ سکتی ہے. آپ کے پالیسیز میں اس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے کہ آپ تو اپنے طور پہ جو بیسٹ آپ سمجھتے ہو، جو ملک کے لیے صوبہ کے مفاد میں ہوں گے، آپ وہ پیش کریں گے. جب اپوزیشن جائز تنقید کرتے ہیں، مثبت تنقید کرتے ہیں، پازیٹیو انپٹ دیتے ہیں، تو شاید آپ ان کا کچھ پوائنٹس کو شامل کر کے ایک ایسا منصوبہ لے کر آ سکتے ہیں جو پہلے سے بہتر ہوگا. تو یہ ہمارا آپ کے لیے اس ٹرم کے لیے جو ہمارا گائیڈ لائنز ہے وہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. سب سے بھر کر آپ نے اپنے عوام کے ساتھ دینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ خوشی غمی میں، دکھ درد میں ساتھ ہونا ہے، اور میرا اور آپ کے علاقے کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، پیپلز پارٹی کا پیغام ہے، پیپلز پارٹی کا پوزیشن ہے. میرے جو آواز ہے آپ نے وہ اپنے علاقے میں پہنچانا ہے، اور جو آپ کے عوام کی تکلیف ہے، جو آپ کے علاقے کے عوام کا درد ہے، مسائل ہے، وہ آپ نے ہم تک پہنچانا ہے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ نے بہت مشکل الیکشن میں مقابلہ کیا. میں جانتا ہوں کہ کتنے سارے سازشیں تھے، ان سازشوں کو کیسے آپ سب نے مل کے ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی آپ اسی طریقے سے تمام سازشیں کو ناکام کروائیں گے، اور عوام کے جو مسائل ہے، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان کو دور کریں گے. آپ سب کو مبارک ہو. جی بھٹو، آپ جائیں اپنا ووٹ لے. میں نے اسلام آباد جانا ہے، وہاں ہم اپنا بھی شاید ووٹ ہو، اور پھر آتا جاتا تو ہمارا آنا جانا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ چاہے سندھ حکومت بنائیں. آپ سب کو بہت شکریہ.